बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलोच साहब तशरीफ लाए हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपकी बहुत मेहरबानी बलोच साहब, शुक्रिया मोहब्बत आपकी। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई थी, क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, बल्कि वो बात करनी है आपसे। जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब, और उसके बाद एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो वीडियो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से रिलेटेड है। इसकी हकीकत भी जानेंगे बलोच साहब से। और तीसरी बात जो है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि भूचाल सा पैदा किया हुआ है। एक बंदे ने नाम होदा शेर अफजल मरवत है, उनके बारे में जरा पूछेंगे कि भाई वो क्या करने जा रहे हैं। बलोच साहब ठीक है, बलोच साहब बताएं आज फिर की जो अदलिया की जो सूरत हाल है, जरा वो बता दें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स थी। और पहले तो तकरीब हलफ बर्दारी पे आ जाना सर जजेस की। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। असल में आज 7 जजेस ने हल्फ उठाया सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी वैसे अब पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि एक साथ 7 जजेस, जिनमें 6 रेगुलर और एक कायम मकाम जज है, उनकी जानिब से हल्फ उठाया गया। और ये भी पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो अहाता है वहाँ पर ये तकरीब हल्फ बर्दारी रखी गई थी। उसकी वजह ये थी कि 7 जजेस ने हल्फ उठाना था, फिर उनकी अपनी फैमिली, उनके करीबी अजीज, रफ़का, दीगर जानने वाले, और इसके अलावा वकला की बड़ी तादाद, सुप्रीम कोर्ट के जगह कौन सी थी ये? काजी फायद ईसा साहब ने शायद वो पैसे लगवाए हैं उसमें। नहीं, वो इसके साथ बाहर है, जो मकबरा बना हुआ है बुनियादी हकूक का। ये जो सुप्रीम कोर्ट का मरकजी दरवाजा है ना, शरह दस्तूर से अगर आप खड़े हो सामने, तो वहाँ सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर ये जगह बनाई गई। मैंने वो देखा, फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया हुआ था, और उन्होंने कहा था कि ये जो करोड़ों रुपए लगाए हैं काजी फायद ईसा की पेंशन बंद करें जी, क्योंकि इन्होंने पैसे लगाए और वहां देखें पकनी है। तो फिर क्या 12 करोड़ रुपए लगे थे। हाँ, 12 करोड़ों लगे हैं। अच्छा, तो ये वो वाली जगह नहीं है, 7 जगह आप कह रहे हैं दूसरी है? जी, ये मकबरे के साथ। जी, मकबरे के साथ। तो ये बड़ी अच्छी वैसे ये तकरीब रही इस सेंस में कि इतनी बड़ी तादाद में जजेस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने हैं। दूसरी जानिब कुछ सूरत हाल गुज़श्ता कुछ दिनों से ऐसी चल रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आज कुछ अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह से हमने 2-3 सवालात किए। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इमरान खान के खत के हवाले से गुफ्तगू की है। जस्टिस मंसूर अली शाह के एक तो ये सवाल हुआ, आपको याद है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वफद से जब एक मुलाकात की गई थी, तो उस मुलाकात में उनकी जानिब से कहा गया था कि जजेस काम नहीं करते, जिसकी वजह से मैं मजीद जज लेके आ रहा हूँ। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह से ये सवाल हुआ कि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि आप काम नहीं करते। तो उन्होंने इस पर वजाहत की और उन्होंने कहा कि सबको नजर आ रहा है कि कौन कितना काम करता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर किसी वक्त निकाल के उसको देख लें कि कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो कितनी हैं और कितनी ज्यादा हैं। इसके अलावा वैसे हमारे कुछ ज़राए ये बताते हैं कि जब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं, उस वक्त से लेकर आज तक शायद उन्होंने सिर्फ एक रिपोर्टेड जजमेंट जो है वो लिखा है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह इस बारे में तो किसी किस्म की वो कोई मजायका या कोई चीज़ वो नज़र नहीं आई। लेकिन फिर उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आपके साथ कुछ जजेस और भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों से आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से भी बातें चल रही हैं। और ये राना सनाउल्लाह साहब भी एक प्रोग्राम के अंदर ये कह चुके हैं, गालिबन मुनीज़ जहांगीर साहिबा का प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि 2 जजेस जो सीनियर हैं वो बार बार खतूत लिखते हैं, तो खत लिखने से सुप्रीम कोर्ट के जो अमूर हैं उसके अंदर रुकावट पैदा होती है। तो ये भी एक तरह से मिसकंडक्ट के साथ इसको लिंक किया जा सकता है। तो ये इंडिया इस तरह के खतरात वैसे पहले भी थे जब सुप्रीम कोर्ट में 4, क्योंकि जो आज जजेस तैनात हुए इनमें से 4 जज वो थे जो अपनी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे। तो जब ये इतनी बड़ी तब्दीली हुई अचानक, तो उस पर भी कुछ लोगों की जानिब से, और मैंने खास तौर पे इस पर ट्वीट भी किया था और बिलाग भी किया, मैंने कहा कि मुझे यूं लगता है जैसे 2 या 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल के जरिए कोई रेफरेंस आ सकता है, क्योंकि 4 चीफ जस्टिस जब तब्दील हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन भी तब्दील होने वाली है। तो फिर वही खदशा दुरुस्त साबित हुआ। और फिर आपको पता है कि एस्टैब्लिशमें के करीब समझे जाने वाले साफी और जो एंकर हजरात है उनकी जानिब से भी ये खबरें देना शुरू कर दी गई कि सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से ये कार्रवाई का आगाज होगा, और जो बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 सीनियर जज हैं उनके खिलाफ भी इम्कान है कि जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें अदालत से बरतरफ किया जाए। इस पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मालिक है, और जब रेफरेंस आएगा तो देखी जाएगी। साथ ही उनकी जानिब से कहा गया कि
ہار بالکل نہیں مانیں گے اور لڑتے ہوئے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دینے سے بھی مکمل طور پر انکار کر دیا ہے. جو بھی صورتحال ہوگی جیسی بھی ہوگی وہ اس کا سامنا کریں گے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو گزشتہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ زیر بحث تھیں اور اسی حوالے سے ان کے ساتھ سوالات کیے گئے. اور میرے خیال میں آج ان کی جانب سے ایک تو چیف جسٹس کے موقف کی نفی کی گئی. چیف جسٹس جو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے غلط بیانی کی کہ یہ ججز کام نہیں کرتے اور کام نہ کرنے کی وجہ سے باہر سے مزید جج لائے جا رہے ہیں, جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے چیف جسٹس کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ رپورٹڈ ججمنٹس آپ دیکھ لیں کون کتنا کام کرتا ہے, ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے. اچھا, دوسرا یہ جو ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا بڑی وائرل ہوئی تھی, وہ چیف جسٹس ایسے ہاتھ کھولے ہوئے انہوں نے, تو وہ ایسے گزرتے ہیں اور وہ لک کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی طرف, اور منصور علی شاہ صاحب ایسے کرتے ہیں بس, تو وہ جیسے ایسے کہہ کہ تو جا یار. دیکھیں آپ اس کو کس طرح, آپ تو ادھر تھے, آپ کو پتا ہوگا. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات تو ہیں, اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ججز جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو یا تو راستے بدل جاتے ہیں یا پھر سلام جواب نہیں ہوتا. تو آج جو آپ نے باہر دیکھ لیا یہ در حقیقت پہلے بند کمروں میں ہوتا تھا, اور یہ کچھ ایسی سچویشن تھی جہاں پر آپ چیزوں کو کوئی بہت زیادہ اچھے تو نہیں سمجھتے کہ ایک چیف جسٹس ہو پاکستان کی سپریم کورٹ کا اور دوسرا اس کے بعد سینئر ترین جج ہو, اور دونوں تقریباً 40 سال دوست بھی رہے ہوں, اکٹھے چیمبر بھی ہو, پریکٹس بھی اکٹھے کرتے رہے ہوں, اور اتنی لمبی ایک تعلق ہو, اور اس میں پھر اچانک اس طرح کی صورتحال بنے. اور وہ صورتحال کیوں بنی, وہ بنی ہے 26ویں آئینی ترمیم, اور پھر اس کے تحت جس طریقے سے عہدوں کی بندر بانٹ ہوئی, کسی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا, کسی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا, کسی کو آئینی بینچ میں ڈال دیا گیا, اور جو حقدار تھے ان کو حق سے محروم کر دیا گیا. تو اس وجہ سے پھر اختلافات بڑھے, اور پھر یہ اختلافات اس وقت مزید تقویت اختیار کر گئے جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق تمام مقدمات فل کورٹ کے سامنے لگانے کے لیے کہا گیا, لیکن وہ مقرر نہیں ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً جسٹس منصور علی شاہ کو مختلف جو سپریم کورٹ کی اندرونی کمیٹیاں ہوتی ہیں, کوئی ایک انتظامی کمیٹی ہے اور کچھ آئی ٹی سے متعلق کمیٹیاں ہوتی ہیں, اس طرح مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں, ان کمیٹیوں سے بھی آہستہ آہستہ ان کے نام خارج کیے جانے لگے. تو یہ پھر ایسی سچویشنز بنی جس کی وجہ سے جاڑ اس کی 26ویں آئینی ترمیم ہے. اس سے پہلے بھی تو تھا بلوچ صاحب. نہیں, اس سے پہلے اختلافات اس حد تک نہیں تھے, کیونکہ جب ایک جج نے چیف جسٹس بننا ہو, اب دیکھیں کہ 25 نومبر کی رات 12 بجے قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائر ہونا تھا, اور 26 جیسے ہی 25 کی رات کے 12 بجتے اس سے 1 سیکنڈ اوپر ہوتا تو جسٹس منصور علی شاہ آٹومیٹکلی نامینیٹ ہو جاتے. وہ بھی بڑا سسپینس تھا جی, اور اگلے دن انہوں نے حلف لینا تھا. لیکن ہوا یہ کہ ان کے حلف اٹھانے سے محض 3 روز پہلے 22 اکتوبر کو جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ منظور ہو جاتی ہے, اور اس کی منظوری کے بعد اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے. تو آپ تصور کریں کہ آپ نے تقریباً کوئی 10-15 سال بطور جج کام کیا, پہلے ہائی کورٹ میں, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں, اور پچھلے تقریباً کوئی 9-10 سال سے آپ سپریم کورٹ میں ہو, اور سپریم کورٹ میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد آپ نے چیف جسٹس بننا ہو, اور محض 3 روز پہلے آپ کے حوالے سے ایسی قانون سازی ہو جس سے آپ کا چیف جسٹس بننے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے, تو پھر آپ کیسے محسوس کریں گے؟ اچھا بلوچ صاحب, یہ بات سمجھ آ گئی مجھے. یہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں کیا چل رہا ہے کہ جسٹس کیا نام ہے ان کا, یہ محسن اختر کیانی, اور دوسرے جو موصوف تھے گول حسن اورنگزیب, گول حسن اورنگزیب صاحب تو اب قائم مقام جج کے طور پر سپریم کورٹ آ گئے ہیں. اچھا, وہ ادھر آ گئے, تو وہاں پر بھی یہی سرفراز ڈوگر صاحب کی کیا, وہ وہاں پر بھی یہی حالات ہیں. آج محسن اختر کیانی صاحب آئے ہوئے تھے, وہاں پر ان سے یہ سوال ہوا. یہ سوری بات, محسن یہ جو اختر کیانی صاحب ہیں, ان کے ایک بھائی سنے ہیں کہ میجر جنرل بھی ہیں. دیکھیں وہ تو بہت سارے لوگوں کے ہوں گے, ویسے بات ہو رہی ہے کہ تو ہوں گے, میں تو اس بارے میں ویسے کنفرم نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں, اور 4 بھائی ہر ایک جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی حمایت ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ تولنے لگ جاتے ہیں نا, جی, بھجن یہ تو جج ہیں, ان کے تو جرنیل بھی. ہاں, تو وہ اسی لیے اب بدیال صاحب جو تھے سابق چیف جسٹس, ان کی بیٹی شائستہ پرویز ملک, اور پرویز ملک صاحب جو ہیں نون لیگ والے لاہور والے, ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی. اور جی اسی طرح دیکھیں جتنے بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے فیملی سسٹم ان کا چلتا ہے کہ ایک سیاستدان کے گھر میں ایک پارٹی ہوگی. ویسے بھی یہ پارٹی ہے کہ کسی پارٹی میں دوسرا دوسری مخالف پارٹی میں, کوئی پی ٹی آئی میں. جی اس کی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے کے ساتھ, اور اس کے بیٹے کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ, اور وہاں سے ان کا اس کے ساتھ تعلق, ان کا اس کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے اس طرح بڑے گھرانوں کے اندر لوگ. آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ بڑے
جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہاں پر شادیاں ویسے بھی بڑے سوچ سمجھ کے وہ کی اچھا جاتی ہیں. یہ آپ سیاسی مفادات بھی مد نظر رکھے جاتے ہیں. آپ کا جو وجدان کیا کہتا ہے، بلکہ آپ کی جو فیکٹ پہ آپ بات کرتے ہیں، فیکٹ بیسڈ آپ کا تجزیہ ہوتا ہے، یہ جو سیم کنڈیشن ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی، جو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی کنڈیشن ہوئی ہے کہ جو موسٹ سینئر تھا وہ رہ گیا اور نیا چیف جسٹس بن گیا، اور اسی طرح جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ بھی بہت سینئر ہیں، تو وہ ڈوگری بننا ہے آپ سرفراز ڈوگری. دیکھیں یہ تو المیہ ہے نا، ابھی تک کا اب یہ تو المیہ ہے نا. اب جو بن گیا ہے اس کے خلاف درخواست آئے گی اور وہ درخواست بھی سپریم کورٹ میں جائے گی اور سنے گا بھی آئینی بینچ بیٹھ کے، اور وہ آئینی بینچ جو خود 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہے. تو وہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کو در حقیقت ایسے بنایا گیا ہے کہ وہ ہر طرف سے اس کے دروازے کھڑکیاں بند ہیں، بالکل ایک بند کمرے کی طرح، اور وہ بند کمرہ بھی بالکل کسی بہت بڑی عمارت کے اندر جا کر سینٹر میں ہو، اور باقی آس پاس نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی اور آمد و رفت کا کوئی ذریعہ، نہ کوئی طریقہ. تو یہاں 26ویں آئینی ترمیم بھی اسی طرح کی ہے، ہر طرف سے لاک ہے. آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے، آپ سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے. سپریم کورٹ میں جائیں گے تو آپ کی درخواست اگر آئین اور قانون کی تشریح سے متعلق ہے تو وہ آئینی بینچ سنے گا. آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی فل کورٹ ہیں، ہم تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ ہم بنا نہیں سکتے. تو یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں چیزیں شاید اس سٹیج تک جائیں گی جہاں ایک اندر سے ریزسٹنس اس سارے سیٹ اپ کی ہوگی، کیونکہ وکلا موومنٹ کے کوئی چانس ہیں یا کوئی فنڈ شنڈ کی. دیکھیں دیکھیں ہمارے یہاں تو ہوتا رہا نا، کوئی نہ کوئی تحریک جنم لے لیتی ہے. لیکن ویسے تو آپ نے ویسے کہا ہوا ہے، مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہی ہوگی، کوئی 27ویں آئینی ترمیم کے چانس کم ہے. لیکن پھر بھی بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی تحریک وکلا کی تحریک آ گئی تو کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. باتیں وکیلوں کی تحریک ابھی بھی آپ دیکھ لیں، 26ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی تھی تو وکیل حضرات سیمینار کیا کرتے تھے، ہماری لاشوں سے یہ گزر کر آئینی ترمیم بنے گی. پھر آئینی ترمیم بن گئی، کسی وکیل نے لاشیں کوئی نہیں گری، نہ کسی نے لاشیں پیش کی، اور اللہ نے شکر کیا کہ لاشیں گرے نہیں گرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ صورتحال وکیلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ابھی یہ دیکھیں کہ 10 فروری کو سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اس اجلاس کے خلاف وکیلوں نے احتجاج کیا. جوڈیشل کمیشن اجلاس اندر جاری ہے، باہر وکیلوں نے یہ احتجاج یہ کہہ کر ملتوی کر دیا کہ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اجلاس منسوخ کیا جائے، ورنہ ہم اس پر نیا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. بھائی جس احتجاج میں آپ کھڑے ہیں وہ آپ ملتوی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا کر لیں گے؟ تیر مار لیں گے. تو اس لیے کوئی خاص تبدیلی، اصل میں جن لوگوں کی وجہ سے انقلاب آتا تھا نا پہلے، یہ وکلا تحریکیں چلتی تھیں، وہ آج خود وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے پھر انقلاب دوسری سائڈ تو پھر وہ تحریک کو سپورٹ کون کرے گا؟ جنہوں نے سپورٹ کرنا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں پرویز مشرف کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں کس کا نام آتا ہے؟ تو یہ کیانی صاحب اس وقت ایک بڑے عہدے پر تھے اور ان کے اوپر الزام آتا ہے کہ وہ اس کے روئے رواں تھے اور وہ سارے معاملات وہاں سے چلے. تو یہ موجودہ حالات بھی مجھے اسی طرح ہی دکھائی دیتے ہیں. کوئی ایسی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ گھٹن کا ماحول بڑھ رہا ہے، اور جب آپ کا گھٹن کا ماحول بڑھے گا ایک لیول ایسا آئے گا کہ وہاں سے آ کے نا آپ بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ سر سے پانی جب گزر جاتا ہے پل سے سر سے، تو پھر وہ انسان کہتا ہے کہ یار اس سے میں مزید گزارا نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو وہاں سے پھر چیزوں کو پش بیک ہونا شروع ہوگا، اور پھر دیکھیں کہ یعنی کہ وہی مرتے کیا نہ کرتے. ہاں بالکل، جب تک نہیں ہے تب تک گزارا کرتے. بلوچ صاحب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اجازت دیں جی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.